बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात और आज हम एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं जो कि ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से है। हमारा टॉपिक है सीरत नबी कुरानी। जावेद अहमद गामदी हमारे साथ हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक दफ़ा किसी सहाबी ने पूछा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा। इससे ये वाज़ेह होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत थी वो सबसे बेहतरीन अंदाज में कुरान पाक में बयान हुई है। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जावेद अहमद गामदी से ये समझेंगे कि किस तरीके से इस मुश्किल से निकला जाए कि हम रवायात में ज़्यादा डूब गए हैं, कुरान से दूर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। गामदी साहब, सीरत नबी किस तरह से कुरान में एक्सप्लेन हुई है? कुरान मजीद को अगर आप उसके मौजू के लिहाज से देखें तो वो पैगंबर की सरगुज़श्त इंज़ार है। सही। यानी एक पैगंबर की बेइज्जत हुई है, उस पैगंबर के ज़िम्मे ये काम लगाया गया है कि वो अपनी कौम को ख़बरदार करे। कुरान मजीद की इस्तिलाह में इस ख़बरदार करने को इंज़ार कहा जाता है। सही। कुरान उसकी सरगुज़श्त है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावती ज़िंदगी है, जो पैगंबराना ज़िंदगी है, जिसके साथ आप मबूस हुए, जिसकी बुनियाद पर आपको अल्लाह का पैगंबर समझा जाता है, कुरान मजीद में वही सब कुछ बयान हुआ है। सही। तो कुरान इस लिहाज से रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती ज़िंदगी की सरगुज़श्त बन जाती है। यानी आपने अपनी कौम को कैसे इंतज़ार किया, आपने किस तरह पूरी कौम को पुकारा, आपने उन्हें किन बातों की दावत दी, उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल पेश आया, उसके जवाब में आपने क्या रवैया इख्तियार किया, जो लोग मुसलमान हुए उनकी आपने कैसे तंजीम की, उनकी तत्हीर और उनके तज़किये के लिए आपने क्या इक़दामात किए, उनके साथ आपके मामलात कैसे हुए, उनके साथ आपकी शफ़क़त की नौइयत क्या थी, उसमें जो मुख्तलिफ़ मराहिल पेश आए उनमें आपको किन मुश्किलात से साबका पेश आया, उन मुश्किलात में अल्लाह ताला ने आपकी क्या रहनुमाई की, आपका अपना तर्ज़ अमल उस मामले में क्या रहा, ये सब कुछ कुरान मजीद में बड़ी तफसील के साथ ज़ेर बहस आया है। सही। इस वजह से सीरत नबवी के एक आरिफ ने जब ये बात कही तो गलत नहीं कही कि अगर वो सारी किताबें महव हो जाएँ जिनसे हम इस वक्त सीरत नबवी अख्ज़ करते हैं और सिर्फ कुरान बाकी रह जाए, तो हम बहुत इत्मीनान के साथ उसकी तसरीहात और उसके इशारात से रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत तरतीब दे सकते हैं। लेकिन ये जो आप सरगुज़श्त इंज़ार की बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि ये बात हमें आम सुनने को नहीं मिलती? मेरा अपना एहसास ये है कि मुसलमानों के यहाँ कुरान मजीद कोई बहुत ज़्यादा गौर व तदब्बुर की किताब नहीं बन सका। सही। ये हमारी बदकिस्मती है। इस वक्त भी अगर आप एक नज़र डाल कर देखें तो कुरान मजीद के साथ आम आदमी का क्या ताल्लुक़ होता है। उसका ताल्लुक़ ये है कि उसके बच्चे कुरान मजीद तलावत करना सीख लें, एक ख़ास उम्र में बस मस्जिद में जाकर उसको नाजरा पढ़ना सीख लें। नाजरा पढ़ना सीख लें। ये नाजरा किसी किताब को पढ़ना ये क्या चीज़ है, ये बजाय खुद अगर आप गौर करें तो एक मज़े का खेज चीज़ है। कुरान मजीद खुद अपने बारे में ये कहता है कि किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये बाबरकत किताब इसलिए नाजिल की गई है कि इस पर लोग गौर करें और नसीहत हासिल करने वाले इससे नसीहत हासिल करें। तो ये महज नाजरा पढ़ लेने से या महज तलावत कर लेने से कैसे हासिल हो जाएगी? गौर व खौस तो उस वक्त होगा जब आप किसी चीज़ को समझेंगे, उससे नसीहत उस वक्त हासिल करेंगे जब वो आपके फहम व शऊर तक पहुँचेगी। अगर आपने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया हुआ है तो फिर किताब के साथ आपका ताल्लुक़ मोहब्बत और अकीदत का हो सकता है। और ये मोहब्बत और अकीदत भी कोई सोची समझी चीज़ नहीं होती, बल्कि एक रवायती चीज़ है। आपने सुना हुआ है कि अल्लाह की किताब है, आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इस किताब को एक मुक़द्दस किताब की हैसियत से उतारा है, इस वजह से आप उसको पढ़ लेते हैं। किताब आपके जहन और आपके दिमाग को अपील करे, ये आपकी रूह के अमाक में उतरे, ये आपके वजूद की गहराइयों में पहुँचे, ये आपके जहन को मुतमिन करे। देखिए कुरान मजीद ने एक मौके पर यह कहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये सिर्फ अल्लाह की याद दहानी है, यानी कुरान है जिससे दिलों को हकीकी इत्मीनान हासिल होता है। तो अगर आपने उस याद दहानी को याद दहानी के तौर पर देखा ही नहीं, उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा, उस सुकून को सिर्फ इतना समझ लिया कि अगर हमने इसकी तिलावत कर ली तो वो सुकून हासिल हो गया, इसीलिए हम अपने मामलात में कुछ आयात को बार बार पढ़कर 100 दफ़ा 200 दफ़ा पढ़कर हम समझते हैं हमारे मसाइल हल हो रहे हैं। जी, इसी नौयत की किताब बना तो ना कायम हुआ। यानी ये चीज़ ज़ेरे बहस ही नहीं आई कि कुरान मजीद दर हकीकत हमारे पास क्या पैगाम लेके आया। सही। अब जब सूरत हाल ये हो और हमारा ताल्लुक़ कुरान के साथ इस तरह का हो तो हम उससे क्या अक्स करेंगे? ना उसकी नौयत समझेंगे, ना उसके मौजू को मुतय्यन करेंगे। फिर हमारे यहाँ जो आम तौर पर कुरान मजीद के दर्स दिए जाते हैं, उसकी तफसीर लिखी जाती हैं, उनमें भी कुछ इस तरह का मिजाज ज़्यादा गलबा पा गया कि कुछ अहकाम हैं जिनकी वजाहत कर दी जाए, कुछ वाक़यात हैं जिनकी तफसीलात बयान कर दी जाएँ। कुरान मजीद का ये पहलू कि एक पैगंबर है
در حقیقت جس کی پوری سرگزشت کو محفوظ کر دیا گیا ہے. اگر آپ اس کو نہ سمجھتے ہوں تو یہ حقیقت ہے کہ قرآن بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ آپ ایک ایسی کتاب کا تصور لے کے جائیں گے جس میں غالباً اس طرح کے ابواب ہوں گے کہ یہاں توحید بیان ہونی ہے, یہاں آخرت بیان ہونی ہے, یہاں کوئی احکام بیان ہونے ہیں. قرآن ایسی کتاب نہیں ہے. قرآن یوں ہے کہ یہ قوم کھڑی ہے سامنے, یہ خدا کا پیغمبر ہے اور خدا کا پیغمبر ان کو خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے. تو جو بات اس کے منہ سے نکل رہی ہے, جو وہ رد عمل ظاہر کر رہے ہیں, وہ اصل میں بیان ہوتا ہے. قرآن میں ہی بیان ہوا ہے. اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے ناظرین مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہم سیرت نبوی قرآنی کو ڈسکس کر رہے ہیں جاوید احمد غامدی کے ساتھ. غامدی صاحب, سرگزشتہ انظار کو آج ہم اپنی زندگیوں سے کیسے ریلیٹ کریں؟ دیکھیے, ہمیں سب سے بڑھ کر جو فیصلہ کرنا ہے اپنی زندگی میں وہ ہماری موت کا مسئلہ ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ ان کی ساری توجہات اس دنیاوی زندگی پر ہے. صحیح. وہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر آپ کی صحت کے مسئلے کو حل کرتا ہے, ایک انجینئر آپ کے مکان کے لیے آپ کو ایک نقشہ بنا دیتا ہے, آپ کے لیے پل تعمیر کر دیتا ہے, آپ کے لیے سڑکیں بنا دیتا ہے. اسی طرح کی کوئی خدمت مذہب کو بھی کرنی چاہیے. یہ بنیادی طور پر ایک غلط بات ہے. گاندھی صاحب کیسے غلط بات ہے؟ ہم تو یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہمارے سارے مسائل کو حل کرے اسلام. مذہب اس لیے نہیں آیا. یہ دنیا کے جو مسئلے ہیں آپ کے, آپ نے تعمیرات کرنی ہے, آپ نے دنیا کو سنوارنا ہے, آپ نے نئی نئی فصلیں اگانی ہیں, آپ نے بیماریوں کے علاج تلاش کرنے ہیں. یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. صحیح. یہ آپ کی عقل میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے. اگر آپ اپنے علم و عقل کو استعمال کریں گے تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. دیکھیے, قرآن بھی خدا کی طرف سے آیا ہے اور یہ ہدایت بھی آپ کو خدائی کی طرف سے دی گئی ہے. خدا نے یہ ہدایت آپ کے اندر ڈال دی ہے. جیسے ہی آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیے ایجادات ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ورنہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دنیا کے سارے مسائل صرف مذہبی لوگ حل کرتے, لیکن ایسا تو نہیں ہوا. دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان جو سورہ حدید کو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اور کئی اور چیزوں کو, اس کو جو ریلیٹ کرتے ہیں سائنٹیفک چیزوں سے, وہ غلط ہے. بنیادی طور پر یہ چیز غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. قرآن مجید میں اس طرح کی چیز اگر کبھی زیر بحث آتی ہے تو وہ اصل میں اس کے اصل موضوع کے لحاظ سے ضمناً زیر بحث آتی ہے. جیسے میں اور آپ اس وقت سیرت پہ گفتگو کر رہے ہیں تو میں کوئی بات سمجھانے کے لیے سائنس کی کوئی مثال دے دوں تو یہ سائنس کو موضوع بنانا نہیں ہے, بلکہ ضمناً ذکر کرنا ہے. اور ضمناً جو چیز زیر بحث آتی ہے وہ ہوتی بالکل حقیقت ہے, اس لیے کہ خدا اس کو بیان کر رہا ہے. یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. اس میں بعض ایسی غیر معمولی چیزیں بھی بیان ہو گئی ہیں کہ جو اس وقت انسان کی گرفتی میں نہیں تھی, اس لیے کہ خدا وہ مثال دے رہا ہے, لیکن وہ اصل موضوع نہیں ہے. قرآن کا اصل موضوع ہماری موت کا مسئلہ ہے. یعنی ہم میں سے ہر شخص کو ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے. اخروی زندگی. سوال یہ ہے کہ جب ہم مر رہے ہیں, ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے, کہیں جا رہے ہیں یا مٹی میں مل رہے ہیں, یہ بنیادی موضوع ہے. اچھا, زندگی اس موضوع کے حوالے سے زیر بحث آتی ہے. اب اس موضوع کے بارے میں ہمیں علم کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ یہ علم حاصل ہوا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے. یعنی ہمارے اندر عدل حاصل کرنے کی ایک فطری تگودو تو ہے, ہم میں سے ہر شخص جسٹس چاہتا ہے. ہم یہ سوال بھی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا. ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, لیکن ان کے واضح, قطعی, حتمی جواب کس نے دیے ہیں؟ اللہ کے پیغمبروں نے دیے. اس وقت زیر بحث یہ نہیں ہے کہ ان جوابوں سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف, بہرحال دیے انہوں نے. جب انہوں نے یہ دیے ہیں تو اس سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ جواب درست ہے؟ واقعی قیامت ہونے والی ہے؟ واقعی مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے؟ یہ جو ہم زمین میں مل جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, اس کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑے کر دیے جائیں گے, یہ ظاہر ہے کہ پھر سب سے وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جس کو حل ہونا چاہیے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے تو لوگوں نے استدلال کی بنیاد پر ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, ہم وہ قیامت جو برپا ہونی ہے, کبھی ہونی ہے, اس کو ایک قوم کے لیے یہیں برپا کر کے دکھا دیں گے. صحیح. یہ جو قیامت برپا ہوتی ہے رسول کے آنے کے بعد, کیسے ہوتی ہے؟ یعنی رسول اپنی دعوت پہنچاتے ہیں, پھر وہ اپنی قوم کو انذار کرتے ہیں, جب وہ خبردار کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. نیکو کاروں کو الگ کر لیا جاتا ہے اور بدکاروں کو اسی دنیا میں سزا دی جاتی ہے. تو گویا جو قیامت وہاں برپا ہونی ہے ایک قیامت صغرا کے طور پر, ایک چھوٹے پیمانے کی قیامت کے طور پر, وہ یہیں برپا ہو جاتی ہے. سمبولک ہوتی ہے, جس سے ایک انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اسی کی نشانی ہے. اس نشانی کا ہماری زندگی سے نہایت گہرا تعلق ہے. تو قرآن مجید اصل میں اس قیامت کو جو آخری مرتبہ برپا ہوئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اس کی تاریخ کو محفوظ کر رہا ہے. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھیے یہ ہوا تھا اس وقت. خدا کے ایک پیغمبر نے آ کے ایک بیاب و گیا صحرا میں یہ دعوت دی تھی,
اس دعوت کے مخاطب اس کی قوم کے لوگ بنی اسماعیل تھے. ان لوگوں نے جب انکار کر دیا تو پھر خدا کا فیصلہ اس طرح صادر ہوا. اس کو قرآن مجید نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے اور سمیٹ دیا ساری بات کو. یہ کہا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہم نے ایک پیغمبر بھیجا اور وہ پیغمبر جب آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون. اس کے بعد نہایت انصاف کے ساتھ اسی دنیا میں اس قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ فیصلہ اصل میں دلیل ہے قیامت کے فیصلے کی. قرآن مجید یہ فیصلہ آپ تک پہنچانا بھی چاہتا ہے اور اس کی سرگزشت کو محفوظ کر کے آپ کو دینا بھی چاہتا ہے. اس کے ضمن میں اصل میں قانون, شریعت, زندگی گزارنے کے طریقے یہ زیر بحث آتے ہیں. ان میں بھی جو اصل ہدف ہے وہ دنیا کے مسائل حل کرنا نہیں ہے, آپ کا اخلاقی تزکیہ ہے. آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ ہونا چاہیے کیونکہ خدا اپنی جنت کے لیے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے. تہذیب نفس ہے اصل میں. اچھا گامدی صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کل جو زیادہ مسائل ہو رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ فرقوں میں بٹ رہے ہیں, ہر کوئی ہمیں احادیث سنا کر یا روایات بتا کر اپنے اس پہ پوائنٹ پہ کنونس کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کے ساتھ تو ہمارا شعوری تعلق پیدا نہیں ہوا, تو ہم نے روایات کی کتابوں کے ساتھ یا سنی سنائی روایات کے ساتھ اپنا اتنا جذباتی تعلق پیدا کر لیا ہے کہ یا تو ہم بس جذبات یا مروبیت کے تحت اس کے اوپر چل پڑتے ہیں اور قرآن کو بھول جاتے ہیں. کیا مسائل اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارا عمومی رویہ ہے. اسی کو اقبال نے بیان کیا نا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی. دیکھیے یہ جو ہمارے پاس روایات ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کا ریکارڈ ہے, تاریخی ریکارڈ. اس تاریخی ریکارڈ پر ویسے ہی کام ہوا ہے جس طرح دنیا بھر کی تاریخ پر ہوتا ہے. یعنی لوگوں نے بیان کی باتیں, کسی نے کہا میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, کسی نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ سب کچھ ہمارے پاس آ گیا. یہ تاریخی ریکارڈ پھر ہمارے محدثین کی چھان پھٹک کا موضوع بنا. یعنی انہوں نے دیکھا کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے, کیا چیز منسوب کر دی گئی ہے, کن لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں, ان کی زندگی کی تحقیق کی. یہ ایک عظیم الشان فن ہے جو اس کے بعد وجود میں آیا. اس میں ابتدا سے یہ اصول مان لیا گیا تھا اور اس اصول کو سب نے بیان کیا کہ اس کا جائزہ قرآن کی روشنی میں لیا جانا چاہیے. یعنی یہ خود ایک اصول ہے روایات کے ذخیرے کو پرکھنے کا. یہ اصول اکثر و بیشتر ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے. اگر ہم دو چیزوں کا لحاظ کریں, ایک یہ کہ کسی غیر مستند بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے. دیکھیے میں نے کوئی بات کہی, آپ تردید کر دیں گے, آپ نے کوئی بات کہی, میں تردید کر دوں گا. آپ ایک بات کو اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت دے کے بیان کر رہی ہیں, تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس بات کو آخری درجے میں تحقیق کے معیار پر پورا اترنا چاہیے اور پھر آپ قرآن کی روشنی میں اس کو اور اس میں بہت ساری باتیں انوالو ہیں گامدی صاحب کہ جو اس کو بیان کر رہا ہے یا جو راوی ہے اس کا کردار کیسا ہے, ان وقتوں میں وہ کہاں موجود تھا. مطلب اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں تو یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. مجھے تو نہیں نظر آتا کہ اس سبجیکٹ پہ آج کل کوئی خاص کام ہو رہا ہو. نہیں دیکھیے بات یہ کام تو خیر ہر جگہ ہوتا رہتا ہے, اس زمانے میں بھی ہوا ہے اور لوگ تنقید کا کام کرتے رہتے ہیں, رکتا نہیں ہے. ایک قوم کا عمومی مزاج کیا تحقیق اور تنقید کا ہے. مثال کے طور پر میں ایک علمی کام کر رہا ہوں, اسی طریقے سے محدثین کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو موجودہ زمانے میں ناصر الدین البانی صاحب نے غیر معمولی کام کیا ہے حدیث پر, اور بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے کام کیا ہے, لیکن ان کے کام کے اثرات کیا عامت الناس تک پہنچتے ہیں؟ وہ نہیں پہنچنے دیے جاتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا عام ماحول علم اور تحقیق کا نہیں ہے, آپ کے یہاں مکالمے کی گنجائش نہیں ہے, آپ کے یہاں تحقیقات کو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ نہیں سنا جاتا, آپ کے یہاں اختلاف کو برداشت نہیں کیا جاتا, تو اس طرح کی بہت سی چیزیں پھر علمی حلقوں تک محدود ہو کے رہ جاتی ہیں. صحیح, ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین, اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. سیرت نبوی قرآنی کے حوالے سے ضابطہ حیات کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں ہوں آپ کے سامنے. جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ ہے. غامدی صاحب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شفاعت کا کیا قانون بیان ہوتا ہے قرآن پاک میں؟ ایک عام کانسیپٹ تو یہ ہے کہ ہم چاہے جتنے بھی گناہ گار ہیں, ہم نے چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہیں, ہم قیامت کے روز صرف اس لیے بخش دیے جائیں گے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے, ہماری سفارش کریں گے. یہ تو قرآن مجید کے بالکل خلاف تصورات ہیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ کی نجات کا انحصار اس پر ہے کہ آپ ایمان لائیں. یعنی ایمان کا مطلب کیا؟ ان حقائق کو مانیں جن کو ماننا علم اور عقل کا تقاضا ہے. اس بات کو تسلیم کریں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے, آپ کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں, ان کے ذریعے سے آپ تک ہدایت پہنچائی ہے. اس حقیقت کو ماننے کے بعد اپنے عمل کو بہتر کریں. یہ دونوں چیزیں ناگزیر ہیں. جنت میں داخلے کا دروازہ ان کے بغیر نہیں کھل سکتا. یہ بنیادی چیز ہے. اب یہ دیکھیے اس کے بعد کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان اور اچھے عمل کی زندگی بسر کی,
کامیاب ہوئے, اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سرکشی کی زندگی بسر کی, خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, اعلیٰ اخلاقیات کو پس پش ڈال دیا, اپنے آپ کو گناہوں کے سپرد کر دیا, دھوکے دیے, فریب دیے, لوگوں کو مارا پیٹا, ان کی بے عزتی کی, ان کے ساتھ برا سلوک کیا, ان کے ساتھ زیادتی کی, عدوان اور ظلم پر زندگی بسر کی. ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ کے یہاں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن لوگوں نے غلطی کی, کوتاہی کی, لیکن اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہمیں اپنے پروردگار کے حضور میں توبہ کرنی چاہیے, اپنے مالک کے سامنے پیش کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اس طرح کے لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہوں گے کہ اللہ ان پر شفقت فرمائے. اس شفقت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صالحین سے یہ کہے کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یعنی ان کا معاملہ چونکہ بین ہے, یہ وہ بھی نہیں ہے کہ اپنے اعمال کی بنیاد پر استحقاق پیدا کر لیں جنت میں جانے کا, اور ایسے بھی نہیں ہے کہ اللہ سے سرکش ہو گئے ہوں اور ان کے لیے جہنم ضروری ہو. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو شفقت کے معاملے کے لیے اللہ عزت دے گا صالحین کو. ان میں ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بڑی غیر معمولی ہے, یہ عزت آپ کو بھی حاصل ہوگی. لیکن کن کے لیے؟ شفاعت اس کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی درخواست پیش کر دی, آپ تائید میں کچھ کہہ رہے ہیں. یعنی توبہ کے بغیر شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے. شفاعت کہتے ہیں کسی کی بات کو سیکنڈ کرنے کو, اس کی تائید کرنے کو. جب میں توبہ اور رجوع کے لیے اپنے پروردگار کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, اس موقع پر آپ نے تائید میں کوئی بات کہہ دی, صالحین نے تائید میں کوئی بات کہہ دی, تو وہ رسالت ایک معاملہ ہے. یہ بالکل ایک نوعیت الگ ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سرکشی پر جمع ہوا ہوں, میں نے خدا سے بغاوت کر رکھی ہے, میں لوگوں کے حقوق تلف کر رہا ہوں, میں کسی کو قتل کر رہا ہوں اور کسی کا مال کھا رہا ہوں, میں نے لوگوں کے اموال و جائیداد پر قبضے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں, میں خیانت کرتا ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں بددیانتی کرتا ہوں, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو چھڑا لیں گے. یہ صرف اس لیے کہ آپ کلمہ گو ہیں اور آپ ان کی آل میں سے. یہ یوں نہیں ہے بات. یعنی آپ سچی توبہ کریں, آپ خدا کی طرف رجوع کریں, آپ اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیں, آپ جو گناہ پہلے کر رہے تھے ان کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں. اب آپ کی تائید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, صالحین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا گامدی صاحب, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے اسلام کو, پھر درود ابراہیمی ہے. آل ابراہیم جب ہم کہتے ہیں اس میں یہود و نصارہ بھی شامل ہوتے ہیں, جبکہ ہمارا عمومی رویہ تو یہ ہے کہ ہم سورہ بقرہ میں سے ایک چھوٹی سی آیت کا ایک پارٹ اٹھاتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں بیان ہو گیا کہ یہود و نصارہ تو تمہارے کبھی دوست ہی نہیں ہو سکتے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے ساتھ کوئی اس نوعیت کی دشمنی کبھی نہیں ہو سکتی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی دعوت کے ماننے والے لوگ تھے. ان کی طرف بھی پیغمبر آئے, وہ پیغمبر اسلامی کی دعوت لے کے آئے, یہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے, انہوں نے ان کا ساتھ دیا. ان میں نیک بھی تھے, ان میں بدکار بھی تھے, جس طرح کی صورتحال اب ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے ان سب کو پیغام حق پہنچایا. جو لوگ مدینہ میں تھے ان میں یہود بھی تھے اور ان میں دوسرے لوگ بھی تھے. ان تک جب آپ نے پیغام پہنچایا تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا, بلکہ آپ کی دشمنی پر آمادہ ہو گئے. مسلمانوں کو انہوں نے نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لیا. وہ دوسروں کو بھڑکا کر مسلمانوں کے خلاف برسر جنگ کرنے کے لیے لے آئے. جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر مسلمانوں سے تقاضا کیا گیا کہ اب ان یہود و نصارہ سے آپ اپنے تعلقات ختم کر لیجئے, اب یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں, اب ان کے خلاف آخری اقدام ہوگا. تو یہ اس موقع کی بات ہے. آپ کے مثال کے طور پر اپنے کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن کسی وقت آپ برسر جنگ ہو جائیں تو اس موقع کے اوپر کیا آپ اس کی اجازت دیں گے کہ اب بھی لوگ جائیں آئیں, اب بھی دروازے کھلے ہوں؟ تو ایک موقع ہوتا ہے جس میں وہ بات بالکل درست ہوتی ہے. جب آپ اس کو تعمیم کر کے جنرلائز کر کے ایک قانون بناتے ہیں تو پھر دیکھیے کہ قرآن میں وہ بات کس سیاق و سباق میں کہی گئی ہے. تو قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان یہود و نصارہ میں اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں, قرآن کے الفاظ ہے لیسوا سوا, یہ سب برابر نہیں ہیں. ان میں ایسے لوگ ہیں جو راتوں میں تلاوت کرتے ہیں, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, جو صحیح بات سننے کے لیے تیار ہیں. وہ اس وقت بھی تھے, وہ آج بھی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو پیغام پہنچائیں. وہ جانتے بوجھتے پیغام کا انکار کر دیں, جانتے بوجھتے, اس کے بعد مجرم ہوں گے. یعنی اللہ کا قانون یہ ہے کہ نادانستہ وہ کسی کو نہیں پکڑتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت کوئی شخص جانتے بوجھتے کسی حقیقت کا انکار کرتا ہے اس وقت وہ مجرم ہوتا ہے. صحیح. ہم تھوڑا سا وقفہ دوبارہ لیں گے گامدی صاحب. ناظرین اسٹے ود اس, اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. گامدی صاحب یہ بتائیے کہ جس نبی کی ہم امتی ہیں, اتنے نرم گو, اتنے مسکراتا ہوا چہرہ ان کا, اور اس طرح کے
ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے سافٹ ہارٹڈ وہ انسان تھے. اس کے امتی، اس میں خاص طور پہ میں علماء کو پن پوائنٹ کر کے کہوں گی، وہ اتنے سخت دل اور اتنے سخت لفظ استعمال کرنے والے، ہر وقت وعیدیں سنانے والے کیوں بن گئے ہیں؟ یہ مجھے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے، یعنی جیسے آپ کو حیرت ہوتی ہے ایسے مجھے بھی حیرت ہوتی ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں جو عذاب کی سورہ ہے اس کا خاتمہ کس آیت پر ہوا ہے؟ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو کہا گیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہاری طرف ایک ایسے پیغمبر آئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ تم پر کوئی مصیبت آئے، تمہیں کسی مشقت میں ڈالا جائے تو سب سے بڑھ کر ان کو گراں گزرتا ہے. یعنی جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد کی تکلیف اور مشقت گراں گزرتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز ایسے ہی گراں گزرتی ہے. یعنی جو شفقت، جو محبت، جو تعلق خاطر، جو رحمت ایک باپ میں ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، قرآن کہتا ہے وہ حریص علیکم، وہ تمہاری خیرخواہی کے حریص ہیں. یعنی کوئی مال کا حریص ہوتا ہے، کوئی دولت کا حریص ہوتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ امت کے لیے اور اپنی قوم کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے آپ اتنے حریص ہیں کہ اے کاش یہ لوگ خیرخواہی میری کو قبول کریں، میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں اس کی طرف آئیں، یہ اپنی دنیا بھی سنواریں، یہ اپنی آخرت بھی سنواریں. اور پھر یہ کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ماننے والوں کے لیے سراسر رافت اور سراسر رحمت. یہ رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا مظہر کامل تھے، یعنی رافت اور رحمت. رافت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے ہر تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے سراپا کرم ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا. ایک دوسرے موقع کے اوپر آپ یہ دیکھیے، آپ کی شفقت، محبت اور آپ کے غیر معمولی حلم داد دی ہے قرآن نے، اور یہ کہا ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، اگر کبھی آپ درست خو ہوتے اور اگر کبھی آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس نہ رہتے. یہ اگر آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ آپ کی شخصیت. تو پھر یہ آج کے علماء میں یہ رویہ کیوں آ گیا؟ میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ اس کی بڑی وجہ ہماری مذہبی تعلیم ہے. ہماری مذہبی تعلیم کی نوعیت ایسی ہوئی، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. اگر آپ اس کو موضوع بحث بنا لیں، میں چند لمحوں میں اس کو سمیٹ کی کوشش کروں گا، بیان کر دوں. جس وقت مسلمانوں کا ایک بڑا امپائر قائم ہو گیا، یہ تو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت دنیا میں قائم ہوئی. تو عباسیہ سلطنت، امویہ سلطنت کوئی معمولی سلطنتیں نہیں، یعنی دنیا کے اندر اس سے پہلے بھی بڑی بڑی سلطنت عام قائم ہوئی ہیں، لیکن یہ بہت غیر معمولی حکومتیں تھیں. ان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عدالتی نظام علماء کے سپرد کر دیا جائے. چنانچہ آپ دیکھیے قاضی ابو یوسف کو چیف جسٹس بنایا گیا پوری عباسی سلطنت کا. اس کے بعد ہمارے ہاں علماء کا بنیادی منصب قاضی کا منصب بن گیا. قاضی کا معاملہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک طرح کی سختی آپ سے آپ آ جاتی ہے. یہ سختی صدیوں میں پیدا ہوئی ہے. اس میں فتویٰ دینے کا انداز ہے، قضا سنانے کا انداز ہے، فیصلہ دینے کا انداز ہے. لیکن وہ تو ایک سوشل آرڈر مینٹین کرنے کے لیے جب اس کو ایک ڈیزگنیشن دیا گیا، اس وقت تو یہ چیز جسٹیفائڈ تھی. میں یہ کہتا ہوں اس وقت بھی نہیں تھی. اس وقت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ آدمی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں جب باپ کی جگہ بیٹھا ہوں گا تو میرا رویہ اور ہونا چاہیے، بیٹے کی جگہ ہوں تو میرا رویہ اور ہونا چاہیے. علماء کا بنیادی منصب جو ہے وہ عدالت نہیں ہے، ان کا بنیادی منصب دعوت ہے. اور دعوت یہ چاہتی ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اگر دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو حکمت، دانائی، محبت کے ساتھ دعوت دو. اور پھر جو ہے والموعظۃ الحسنہ، یعنی نصیحت کا خوبصورت انداز ہونا چاہیے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی کو بحث کرنی پڑ جائے تو خوبصورت ترین اسلوب میں بحث کرو. یہ قرآن مجید نے دعوت کے لیے بتایا. عدالت میں تو یہ نہیں ہوتا. تو وہ فیصلہ غلط تھا، ان کو عدالتوں پہ فائز نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ گئے بھی تھے عدالتوں کے منصب کے اوپر تو انہیں اپنے دونوں مناصب کو الگ الگ رکھنا چاہیے. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں ایسے علماء کی پیدا ہو گئی جو بنیادی طور پر فتوے اور قضاء کی زبان میں بات کرتے ہیں. وہ دعوت کی زبان کو بھول چکے ہیں. دعوت کی زبان کیا چاہتی ہے؟ دعوت کی زبان چاہتی ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے. وہ چاہتی ہے کہ آپ کو خوشخبری دے، آپ کے پاس بشارت لے کے آیا جائے. اور اگر آپ سے کوئی غلط بات صادر ہو رہی ہے تب بھی، جس طرح کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ میں تو گناہ گاروں کو پیغمبر ہوں، یعنی بعض نیکوکار لوگوں نے جب ان سے یہ تقاضا کیا کہ آپ کے شاگرد تو یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو پہلے ہی نیک ہو، میں گناہ گاروں کو پیغمبر ہوں. کتنا بڑا یہ ایک، آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ ان لوگوں سے کر رہے ہیں جو گناہ گار ہیں. تبھی تو ان لوگوں کے دل موم ہو گئے. سارے پیغمبر، سارے دائی یہی کرتے تھے. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ معمولی باتوں پر یہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں نے تو یہ نہیں کیا ہوا
تو آپ عالم ہو کر اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس سے بات سن رہے ہیں، یعنی یہ طریقہ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قابل قتل قرار دے دیتے ہیں. یہ صورتحال ہو گئی. اس صورتحال کے پیچھے در حقیقت یہ نفسیات ہے. اب ظاہر ہے کہ جب قضاء کے منصب پر علماء نے جانا ہے تو اگر آپ اپنے نصاب کا مطالعہ کریں جو ہمارے ہاں علماء بنانے کا نصاب ہے وہ بنیادی طور پر فقہ پر مبنی ہے، یعنی قانون پر مبنی ہے. قانون کا مزاج ہی اصل میں بالکل دوسرا ہوتا ہے. دعوت کا مزاج بالکل الگ ہوتا ہے. تو دعوت کے مزاج میں ہماری تربیت نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات آپ کو اجنبی لگے، لیکن جب آپ اس پورے نظام تعلیم کا اور اس تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ صدیوں تک اگر یہ معاملہ رہے تو یہ پھر ٹریول کرتا ہے اور اس کے بعد شخصیتیں اس میں ڈلنی وہ نارم بن جاتا ہے نا، وہ اس میں ہی سارے ڈھلیں گے اور پچھلے کو کون دیکھے گا سوائے اس کے کہ آپ تحقیق کرتے ہوں، آپ علیحدہ سوچتے ہوں، جو کہ آج کل تو مجھے اس کا وہ بڑے غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں. وہ غیر معمولی لوگ بھی ہمارے ہاں پیدا ہوتے رہے ہیں. وہ غیر معمولی جب لوگ پیدا ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کا لب و لہجہ بالکل الگ ہوتا ہے، ان کی زبان بالکل الگ ہوتی ہے، ان کا اسلوب بالکل الگ ہوتا ہے. یعنی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ فتوے کی زبان میں گفتگو کریں. فتویٰ تو در حقیقت عدالت کے طلب کرنے پر کوئی رائے دینے کا نام ہے. یعنی ایک وکیل کی حیثیت سے آپ نے ورڈکٹ دے دیا. یہ کام عالم کا ہے ہی نہیں. عالم کا کام تو لوگوں کو بلانا ہے، سینے سے لگانا ہے، محبت کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس محبت کا زیادہ ظہور ہمارے یہاں صوفیہ میں ہوا ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ جو تصوف کی تحریک ہے وہ اسی خشونت کے خلاف رد عمل سے پیدا ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں داخل ہو گئی کہ جو چیزیں جو ہے وہ قابل تنقید ہیں، لیکن اگر آپ مزاج کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ اس کے رد عمل میں سامنے آیا. اور یہ صوفیانہ مزاج یہ اصل میں دائی کا مزاج ہے جس میں آپ نفرت نہیں کرتے انسانوں سے، آپ ان کو سینے سے لگاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تھا کہ تم تو خود آگ میں کود رہے ہو، میں پیچھے سے پکڑ کے تمہیں نکالنا چاہتا ہوں. تو محبت تو یہ ہونی چاہیے نا آدمی کے اندر. یہاں صورت یہ ہے کہ باقاعدہ فرد قرارداد جرم مرتب کی جاتی ہے. ذرا اختلاف ہو جائے کسی سے کہ اب اس کو جہنم تک کیسے پہنچانا ہے، اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیسے کرنا ہے، اس میں نہ اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ اخلاقی حدود کیا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدزنی کیسے کرنی ہے، نہ کوئی تحقیق کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. یہ بدقسمتی سے ہمارے علماء کا عام مزاج ہے. اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ سارے علماء ایسے ہیں. ان میں ظاہر ہے کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں اور بڑی غیر معمولی مستثنیات موجود ہیں. بہت غیر معمولی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں لیکن وہ اللہ کی عنایت ہے اور ان کا ذاتی عمل ہوتا ہے. جہاں تک پورے نظام کا تعلق ہے وہ خشونت پیدا کرتا ہے. بالکل صحیح. ناظرین stay with us. It's again time for a short break. ویلکم بیک ناظرین. سیرت نبوی قرآنی کے حوالے سے ہم اسپیشل پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہیں. غامدی صاحب، جس طرح کہ ہم اس وقت سیرت نبی کی بات کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا موضوع خاص ہے، یہ بتائیے کہ جب ان کا اتنا زبردست امیج تھا پوری دنیا پہ کہ آج ہمیں بہت سارے غیر مسلم اور بہت سی ایسی پرسنالٹیز جو غیر مسلموں میں بہت اہم ہیں ان کو فالو کرتی نظر آتی ہیں. وہ شاید کلمہ گو نہیں ہیں لیکن کم از کم وہ نبی کریم کی زندگی سے، ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہیں. اس کے بعد جب یہ رحمت للعالمین کا کانسیپٹ تھا نبی پاک سے ایسوسیٹڈ، یہ ہم میں دہشت کہاں سے آ گئی ہے؟ اس کی بڑی وجہ بھی وہی ہے اور ہمارا امیج دہشت گردوں کا کب سے بن گیا؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ ہمارے مذہبی فکر میں بعض ایسی چیزیں موجود ہیں جو اس نقطہ نظر کو پیدا کرنے کا باعث بن گئی ہیں. ہم نے ان کو ایڈریس نہیں کیا. یعنی ہم چونکہ مذہبی تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہمارے نزدیک اگر برے ڈاکٹر پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو پوری قوم چلا اٹھے گی. لیکن یہ کہ مذہبی فکر کیا ہے، مذہبی فکر کی کیا بنیادیں ہیں، کیسے علماء پیدا ہو رہے ہیں، یہ چیز ہمارے ہاں کچھ بہت موضوع بحث نہیں بنتی. اس مذہبی فکر کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ علماء کے رویے کے پیچھے یہ تاریخ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ باعث بنا ہے اس تشدد کے پیدا ہونے کا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر آتا ہے تو اللہ کا پیغمبر اپنی دعوت کے آخری مرحلے میں ایک مختصر سی قیامت برپا کر دیتا ہے جس کو میں نے قیامت صغریٰ کہا. اس موقع پر جزا و سزا ہوتی ہے. یعنی پیغمبر اس وقت الگ ہو چکا ہوتا ہے، اللہ اپنا فیصلہ سناتا ہے. ہمارے ہاں اس مرحلے میں جو احکام دیے گئے ہیں وہاں تو ظاہر ہے کہ سزا دی جائے گی. ان کو علماء نے اپنا کام سمجھ لیا، دراحال ہے کہ وہ خدا کا کام تھا، وہ ہو گیا. اب آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کریں، آپ ان کے لیے جزا و سزا کے فیصلے کریں. لوگ تو اس لیے کرتے ہیں غامدی صاحب کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہے. یہ اللہ کا خلیفہ تو خیر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو کسی خلافت کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی آیت کو غلط سمجھا گیا. انی جائل فی الارض خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اقتدار دوں. صحیح. یعنی انسان کو زمین کا اقتدار دیا گیا، زمین کا بادشاہ بنایا گیا ہے. یہ بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے کوئی معنی نہیں ہے. تو اس کو بھی مس انڈرسٹینڈ کر کے ہم ان کاموں پر چل نکلے ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ کا سبب بنی ہے، لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آخری مرحلے میں
یعنی اس وقت جب رسالت مآب کی بعثت ہوئی آخری مرحلے میں فیصلہ سنایا ہے اور وہ جزا و سزا کا فیصلہ سنایا ہے، اس کو لوگوں نے سمجھا نہیں کہ وہ اللہ کا کام تھا، وہ ہم سے متعلق نہیں ہے۔ جب اس کو میں نے اپنی ذات سے متعلق کر لیا، یعنی خدا تعالیٰ قیامت میں سزا دینے والے ہیں، میں یہ خیال کر لوں کہ ایک مذہبی آدمی کی حیثیت سے جزا و سزا مجھے دنیا میں دینی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرا رویہ بالکل تبدیل ہو جائے گا، یقیناً، یعنی میرے ہاتھ میں پھر درہ ہوگا، بالکل صحیح۔ میں پھر لوگوں کی پیٹھ پر تارزیانہ برساؤں گا۔ تو یہ چیز سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس غلط فہمی کو میں نے بہت کوشش کی ہے دور کرنے کی، اور میرا خیال ہے اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کام کیا جائے اس میں، آپ کیا کہیں گے؟ دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اہل علم ہیں، جو ان چیزوں سے بلند ہو کے دین پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، معاشرہ اسے اپنی ضرورت سمجھے۔ اس کے لیے غیر معمولی طریقے کے انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں اور وہاں پر ہر طرح کی فرقہ بندی اور تعصبات سے بالا تر ہو کر دین پڑھایا جائے۔ جب وہ پڑھایا جائے گا تو ان اہل علم کی چیزیں بھی موضوع بحث بنیں گی جنہوں نے اس حقیقت کو واشگاف کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے، لوگوں کے ذہن کھلیں گے۔ ایک چیز۔ دوسرے یہ کہ یہ ماحول بدلا جائے کہ آپ لوگوں کا منہ بند کر دیتے ہیں، کوئی بات ان کو کہنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی شخص آپ کے نقطہ نظر سے ہٹ کے دین کی کوئی بات لوگوں کو بتا رہا ہے تو اس سے استدلال کے ساتھ بات کیجئے۔ اس کی بات کی آپ نفی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پورا حق سمجھ کر ہے، نفی کریں لیکن یہ کہ اس کی بات کو آپ پہنچنے دیں، سوسائٹی میں اسے عام ہونے دیں، مکالمے کی فضا پیدا ہونے دیں، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو اس سے برداشت اور تحمل پیدا ہوگا۔ یہ جو بات ہے کہ میرے نقطہ نظر کے اگر آپ خلاف ہیں تو پھر میں آپ کی زبان بند کرا کے رہوں گا، اور اب تو زبان بند کرانے کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے لیے جینے کا بھی کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ رویہ در حقیقت وہ ہے کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا ہمارے معاشرے میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بنیادی مسئلہ ہماری مذہبی فکر کا ہے۔ دیکھیے میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، وہ تو خدا کا دین ہے، وہ تو آخری درجے میں اس مذہبی فکر کی بات کر رہا ہوں جو پچھلے 1200 سال میں ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ وہ مذہبی فکر بے شمار مراحل سے گزری ہے، اس کے پیچھے صدیوں کا تعامل ہے۔ اس وقت وہ جس صورتحال میں ہے اس میں بعض ایسے پرابلمز ہیں جن پرابلمز کو ایڈریس کرنا ناگزیر ہے۔ ان کو اگر نہیں کیا جائے گا، میں نے اس کے سوا کوئی جرم نہیں کیا کہ ان کو ایڈریس کیا ہے، ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے کہ اس میں کچھ مس انٹرپریشنز ہوئی ہیں، کچھ غلط تعبیرات ہوئی ہیں، ان تعبیرات پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو، میں یہ کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، میں وضاحت کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سنیے، استدلال کے ساتھ نفی کرنی ہے تو کیجئے، لوگوں کو بات سننے دیجیے، اور اس کے بعد جب مکالمہ ہوگا، بات ہوگی تو بہت سی حقیقتیں واضح ہو جائیں گی۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ مجھے حضرت یونس پہ بھی ترجیح نہ دو؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو غیر معمولی کریم النفسی تھی۔ آپ کبھی اپنی ترجیحات نہیں بیان کرتے تھے۔ جب بھی کبھی اس طرح کا موقع ہوا آپ نے عام طور پر لوگوں کو تنبیہ کی اور یہ بتایا کہ سیدنا یوسف کے یہ فضائل تھے، سیدنا موسیٰ کے یہ فضائل تھے۔ بالکل یہی بات قرآن نے کہی، قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ نبیوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے مطلقاً کسی کو دوسروں پر فضیلت دے دی ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے فضیلت کے کچھ مواقع ہیں۔ چنانچہ خود حضور نے بیان فرمایا کہ 6 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں مجھے دوسرے پیغمبروں پر ایک گنا فضیلت حاصل ہے۔ تو یہی صحیح رویہ ہے جس کی تعلیم حضور نے دی کہ یہ طریقے اختیار نہ کرو، یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کوئی غیر معمولی چیز دی ہے، ان سب کے لیے احترام کے جذبات ہونے چاہیے۔ ہم مسلمانوں کا کلمہ اصل میں کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ ہم سب کی نفی کر کے ایک کو ثابت کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سب کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں۔ حضرت مسیح بھی ہمارے پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ بھی ہمارے پیغمبر تھے، سیدنا ابراہیم بھی ہمارے پیغمبر تھے، آدم و نوح بھی ہمارے پیغمبر تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر مسلمانوں کے اندر آ جائے تو وہ ایک دوسری جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ پھر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم الگ ہو میں الگ ہوں، وہ یہ کہیں گے نہیں، خدا کا ایک ہی دین ہے، سارے پیغمبر ہمارے ہیں۔ ہم تو آپ کو یہ بتانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ آئیے سب پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کریں، اور آخری پیغمبر کی حیثیت کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے تو اب آپ فیصلہ کن ہو گئے۔ صحیح۔ بہت شکریہ گامدی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، آپ نے جاوید احمد گامدی کی گفتگو سنی۔ جب نوبت یہ آ جائے کہ ہمارے جو خصائص ہونے چاہیے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں وہ ہمیں دوسری قوموں میں نظر آنے لگے تو یقیناً ہم میں کوئی کمی ہے، ہم ان کے امتی ہیں، ہم میں ان کا عکس ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں؟ غلطی یقیناً یہی ہے کہ ہم نے روایات میں پڑھ کر قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور اس شخصیت کی کیا بات کریں جس کے بارے میں مہندر سنگھ بیدی کہتے ہیں کہ صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ بہت ساری شخصیات اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ایسی ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔